फनाफी खातमुन नबीयीन अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू के सालाना उसकी तकरीबात के आगाज़ के सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और आप साथियों को मदऊ किया गया है। उनका नज़रिया, उनके दिए हुए अफ़कार और अक़वाल जो उम्मत मुस्लिमा के लिए मिशल राह है, और ये उसकी तकरीबात बाकायदा अपने शेड्यूल के मुताबिक इंशाअल्लाह आगाज़ होंगी और इंशाअल्लाह उसने अंजाम तक पहुँचेंगी। और उनके नज़रियात जिसने पूरी दुनिया में एक उम्मत मुस्लिमा के अंदर हाफिदा लहर और जनाब एक जो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहर कर रखी, उसी अज़्म व इस्तिक़लाल के अज़्म नौ के लिए, उसी जज्बे के अज़्म नौ के लिए, उन्हीं अफ़कार को मज़ीद अक़वाम आलम तक पहुँचाने के लिए और अपने लोगों के दिलों में दोबारा से उसी रोशनी को मज़ीद उजागर करने के लिए इस तकरीब का तमाम है। और हमारे सूफिया के सिलसिले में ये तकरीबात निहायत अहमियत का हामिल होती हैं, जिसके अंदर उस शख्सियत के उन तमाम ज़िंदगी के पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है जो ज़िंदगी के पहलू लोगों के लिए मिशल राह होते हैं। और अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की ज़िंदगी एक जोहद मुसलसल है और जिसका हर पहलू एक दरख्शां ताबा सितारे की तरह चमक रहा है, और उसका एक एक लम्हा वो हमारे सब आने वाले शाकान मुस्तफ़ा के लिए मिशल राह है। उसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए ये नहायत तवील और बड़ी खूबसूरत और 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात रखी गई है, जिन्हें इंशाअल्लाह जिसके अंदर पाकिस्तान नहीं बैनुल-अक़वामी सतह की भी तमाम शख्सियात जिनको हमने मदद दिया है, अगर कोई रुकावट ना बनी तो वो इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे और अपने खिताबात से और अपने अफ़कार से इंशाअल्लाह लोगों के दिलों को मुनव्वर करेंगे। और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू की ज़िंदगी नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत और दीन इस्लाम के परचम को सरबुलंद करने के लिए और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करते हुए गुजरी। और वो ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी है जिसने ऐसे नक़ूश छोड़े हैं इस पाकिस्तान की तारीख़ में कि शायद उनका सानी या उनकी तरह का कोई शख्स दोबारा इस धरती को नसीब ना हो सके, जिन्होंने अपने अफ़कार से भी, अपने अक़वाल से भी और अपने अमल से भी हर मैदान अमल में एक जानदार मुक़दमा उठाया और उस मुक़दमे के ऊपर पहरा देकर बताया कि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरजीहात और इस्लाम के बुनियादी उसूल और इस्लाम की रूह आज भी ज़िंदा है। लेकिन उसके लिए इक़बाल ने कहा कि ये नगमा फ़स्ल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और वो तमाम शिकायतों के साथ इसी पाकिस्तान की मट्टी के साथ और वफ़ादार रहे और इसी पाकिस्तान को हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हमारी गाह बनाने के लिए आखिरी वक्त तक कोशा रहे। अगरचे रियासती नायलों ने और हुकूमती नायलों ने अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद और तमाम तर रेशा दबानियों के बावजूद उनकी आवाज़ को बहुत सारा दबाने की कोशिश की, बल्कि उनकी आवाज़ और उनकी तस्वीर तक को मिटाने की कोशिश की। लेकिन वरफ़ाना लका ज़िक्रक का ज़िम्मा जब अल्लाह ने लिया है तो जो वरफ़ाना लका ज़िक्रक के साथ जुड़ जाएगा उसका ज़िम्मा भी अल्लाह के सपुर्द है। और उनका नाम, वो अपने हिस्से का काम, बल्कि वो अपने हिस्से का नहीं, वो पूरी उम्मत के हिस्से का काम करके गए हैं, जिसको हम सब के लिए मिशल राह है। और मैं इस मीडिया की तवज्जुह से भी और सोशल मीडिया के तवज्जुह से भी जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उन तमाम
دوستوں کو بھائیوں کو مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے دیکھیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا منشور کیا ہے اور اس کے آنے والی مستقبل میں منظر کیا ہے. بہت شکریہ. صدام بھائی یہ ریڈ والا مائک اٹھانا ہے یار، سب ڈسٹورشن آ رہی ہے، اٹھا لیں. مائک کسی بھی آڈیو نہیں آ رہی. 19 20 21 نومبر کل سے ظہر سے اس کی تقریبات شروع ہو گئی. نہیں یہ ہٹا دیں. اور صاحب تھوڑی سی بات ملکی سیاست کو اس وقت جو صورتحال ہے، مہنگائی، روزگاری، بجلی، پیٹرول، بے یقینی کی صورتحال ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، ڈالر رک نہیں رہا، اس پہ آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے؟ دوسرا ایک ساتھ اس کے ضمنی سوال ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ حکومت نہیں کر سکتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وزیر اعظم کو تعینات کرنے کا؟ آپ نے ملک کے اندر مہنگائی، بے یقینی کی جو صورتحال کی بات کی ہے، یہ ملک اسی وقت سیدھے راہ پر چل سکتا ہے جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا. وہ مقصد تھا کہ ہم نے ملک بناتے ہوئے نعرہ لگایا تھا لا الہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن 70 سال اسی نعرے کے ساتھ غداری ہو رہی ہے. اسی نعرے کے ہم نے پس پش ڈال کر اس کے نظریات کو جہاں ہمارا دل کیا ہم نے بیچا، اور جس کا جو دل کیا اس ملک کے ساتھ کیا. اور جس ایک شخص نے جس نے بھی آیا اس نے اپنی نظریے کی بنیاد پر اس ملک کو چلانے کی کوشش کی. یہ ملک پاکستانی عوام کا ہے، یہ ملک اس میں بسنے والے 95% اسلامیان ہیں اور اسلامیان پاکستان ہیں. تو اس ملک کو جن نظریاتی بنیادوں پر حاصل کیا گیا تھا، جب تک ان پر نہیں چلایا جاتا تو یہ ملک کبھی اپنے ٹریک پر واپس نہیں آ سکتا. اور دوسری آپ نے بات کی کہ آرمی چیف کی تعیناتی، یہ سوال پہلے بھی ہو چکا. ہم نے کہا تھا کہ یہ ان کے ادارے کا مسئلہ ہے کہ وہ جس کو آرمی چیف لانا چاہیں سینیٹری کی بنیاد پر یا قابلیت کی بنیاد پر، یہ ان کے ادارے کا مسئلہ ہے. اگر اس میں حکومت کا اختیار ہے تو حکومت جو بھی موجودہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کر دے. اچھا آپ صاحب دو مختصر سے سوال ہیں کہ یہ کہ آپ کی رہائی میں موجودہ سپاہ سالار کا بڑا آدھار، اب چونکہ وہ جا رہے ہیں الوداعی ملاقاتیں سپریم کورٹ میں جا رہی ہے، تو ان کا جو ٹینیور ہے اس کو حافظ صاحب رضوی امیر کا بیان اس تناظر میں دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کی بات آپ کی اسٹیٹمنٹ بنوائی. اور اس کا دوسرا سوال کا جواب لینے ایک کافی آپ کا سوال ہے، ہر دفعہ آپ بہت سارے لے جاتے ہیں. نہیں جتنا بھی سخت ہو جواب لے لیں. تحریک لبیک پاکستان کی بحیثیت امیر آرمی چیف کا ایک ذرے برابر بھی کردار نہیں ہے. تحریک لبیک پاکستان کے بحیثیت امیر سعد رضوی کی رہائی میں سارا کردار تحریک لبیک کے کارکنوں کا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دوسرا سوال اس تناظر میں تھا جو ان کا رہا ہے سپاہ سالار اوورآل سرحدوں کی حفاظت کے لیے نیشن کو بہتر بنانے. نہیں، وہ تو بڑا عجیب ہے. کشمیر کی فروخت اسی ٹینیور میں ہوئی ہے. یہ اتنا بڑا کلک ہے کہ جس کو کبھی وہ شاید اپنے ماتھے سے دھو نہ سکے. آگے سے اپنے بتا دیں کہ اس وقت تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ صوفی نظام کے خلاف جو ہے جدوجہد کر رہی ہیں، تو حکومت اب ختم کرنا چاہ رہی ہے. تو یہ سنجیدہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ کوئی بیچ میں اگر حکومت سنجیدہ ہوئی تو اس کی سنجیدگی سامنے آ جائے گی. ابھی تک تو بیان بازی کی حد تک کی ہے. ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں. میرے علم میں اس بات نہیں ہے کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں یا نہیں. اگر ان کی مدت پوری ہو رہی ہے تو ریٹائر ہو رہے ہیں. گزارش یہ ہے آپ یہ بتائیے گا آپ کی اس کی جو تقریبات ہو رہی ہے کیا اس میں علامہ آصف جیلانی کو کیا آپ نے دعوت دی ہے؟ ہم نے صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے. آپ صاحب پی ٹی اے کی سبھی کی جانب سے یہ پی ٹی اے کی جانب سے اختیار کیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت رپورٹڈ ہے، اس کو بیرونی مداخلت کے ذریعے ہے. یہ کیا آپ اس سمجھتے ہیں وفاقی حکومت رپورٹڈ ہے؟ اور دوسرا وہ ان کا یہ ہے کہ فوری الیکشن کروایا جائے. کیا فوری الیکشن کے حق میں آپ چاہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن ہو؟ میں تو 70 سے بعد بننے والی تمام حکومتوں کو ریپورٹڈ کہتا ہوں، وہ سمیت عمران خان کے. الیکشن کے حوالے سے آپ بھی حمایت کرتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو؟ الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے جو وقت ہے. یہ بتا دیں آپ کہ ٹی ایل پی جو پریشر گروپ کام کرے گی
یا سولو فلائٹ رہے گی یا آگے مطلب حکومت میں آنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ تحریک لبیک نظریاتی بنیادی سیاسی دینی جماعت ہے. یہ اپنے نظریے کی بنیاد پر ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی ہے. اچھا آپ صاحب یہ بتائیں کہ آپ سماج جو ہے سیاست میں بھی حصہ لے رہی ہے, الیکشن بھی لڑتے ہیں, لیکن عوامی یہ سوال تو بڑا عجیب ہے. نہیں, عوامی ایشوز کے اوپر تو کبھی آپ عوامی ایشو کسے سمجھتے ہیں؟ یہ مہنگائی پیٹرول مہنگائی سب سے پہلا مارچ کراچی میں ہم نے نکالا تھا, پھر لاہور کے اندر ہم نے نکالا تھا, پھر اس کے بعد بلاول صاحب کراچی سے اسلام آباد آئے تھے. مسئلہ یہ آپ کوریج نہیں دیتے, آپ کو یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. سانحہ ریلیاں میں جو ہے وہ ایف آئی آر کے آرڈر ہو گئے ہیں, ڈی پی او, آر پی او, ڈی سی اور سب کے خلاف. کیا جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کے آرڈرز ہوئے ہیں وہی ذمہ دار ہیں یا پس پردہ کسی اور کو بھی آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ وہ جو جی آئی ٹی بنی ہے اس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی, جب آ جائے گی تو سارے ذمہ دار سامنے. اس کے اوپر تمام میڈیا کو تھوڑا سا ایک لائن پہ ضرور آگاہ کر دیجیے گا کہ جو محرکات ابھی جو پروپیگنڈا اس سے متعلق ہے اس کے بارے میں. اس کا کیا پروپیگنڈا ہے؟ یہ پروپیگنڈا ہے کہ جو ہے وہ آرکسٹریٹڈ تھا, نہ کہ جو ہے وہ میلاد النبی کے آڑ میں سیاست کرنے کی کوشش ہوتی تھی. جب ہم سیاست کرتے ہیں تو ہم دبا کے کرتے ہیں اور سینہ چوڑا کر کے ہر میدان میں کھڑے ہو کر بتاتے ہیں ہم سیاست کرنے کے لیے آئے. جب ہم اپنے دینی ایشو کے اوپر آتے ہیں تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ ہم اپنے دینی ایشو کے اوپر آئے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تحریک لبیک بنیادی نظریاتی دینی سیاسی جماعت ہے. تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں, کیا کوئی سیشنز ہوں گے, کس طرح یہ 3 دن کی تقریبات؟ جی وہ اس کے لیے دعوت نامہ بھی ہے اور سارے یہ ہے. پہلے چادر پوشی کا اہتمام ہے, اس کے بعد محفل قرات و نعت ہے, اس کے بعد ہمارے ذمہ داران کے تحریک کے ان کے خطابات ہیں, پھر علماء و مشائخ کے خطابات ہیں, پھر آخر میں مرکزی خطابات ہیں رکن شورا. اور آج کل گھڑی کے بہت چلتے ہیں, توشہ خانہ کی گھڑی کے فلم سے متعلق جو ٹوائلٹ مووی ہے. آپ دیکھیں اس ملک میں مالک فلم نہیں چل سکی, وہ کن کے خلاف تھی؟ ان طاقتوروں کے خلاف. تو اس ملک میں وہ فلم کیسے چل سکتی ہے یا وہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اسلام کی بنیادی اساس کے خلاف ہو؟ یہ کون لوگ ہیں جو ان فلموں کو آسکر ایوارڈ دیتے ہیں؟ اسی طرح کی ایک فلم تھی پہلے زندگی تماشا, اس کو چلانے کی کوشش کی گئی تھی. اور یہ ایک مغربی ایجنڈا ہے, یہ آج کا نہیں ہے. یہ ہمیں ہمارے جو سیاستدان ٹرانسجنڈر قسم کے سیاستدان ہیں ان سے ورثے میں ملا رہا ہے. جس کا جو دل آتا ہے وہ ان کی نظریات کو, ان کی چیزوں کو. ابھی سلمان خان کی میں ٹویٹس پڑھ رہا تھا, اس نے کہا کہ وہ میرا ایڈوائزر ٹو پی ایم ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت کوشش کی ہے اور یہ وہ. جب ہمارے مقتدر لوگوں کے, مقتدا لوگوں کے, جو پاکستان کی سب سے بڑی سیٹ ہے, اس کے دائیں بائیں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہبی طبقوں سے ان کا یا دینی طبقوں سے یا معاشرے کے جو بھی ایک حساس طبقے ہیں ان سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا ان کا ٹکراؤ. یہ ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم جس منصب پر بیٹھے ہیں اس منصب کا جو بنیادی حق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, اس میں کوئی بھی چیز جو اسلام کے خلاف ہے وہ نہیں ہو سکتی. آپ کو ہماچل پردیش کی منظم تحریک ہے اور آپ جو بات کہتے ہیں کار میں اس کو مکمل عمل بھی کرتے ہیں. یہ 3 روزہ جو آپ کا عرس ہو رہا ہے اس میں یہ راستے باندھ لیں گے ہم, تو کیا اس کے لیے آپ نے انتظامیہ سے کوئی این او سے لیا ہے یا اس کے متبادل آپ نے کچھ ارینج کیے ہیں, یا یہ بس اپنے طور پہ یہ سارا ہوگا؟ اور یہ راستے عوام کو بھی کافی تکلیف ہوتی ہے سب سے حوالے سے جب یہ راستے بند ہوتے ہیں, ہم اس کا کوئی متبادل یا اچھا آپ کے پاس طریقہ؟ جی ہم نے انتظامیہ سے تقریباً 1 ماہ ہو گئے ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں, اور ان کی طرف سے نو رسپانس, کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آتا, کیونکہ وہ خود روڈ بند کرنے میں مصروف ہیں, وہ خود دھرنے دینے میں مصروف ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں کہ وہ شاہراہیں بند کریں. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی قریب ایسا گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, ہمیں مجبوراً روڈ کے اوپر پروگرام کرنا پڑتا ہے. جب آگے کی نظریات کی بات, اب ہم اپنا حق سمجھتے ہوئے روڈ بند کرتے ہیں. ابھی ہمارے پاس اگر اس کا متبادل کوئی جگہ ہو تو ہم نے ٹریفک کے جو ادارے ہیں ان سے بھی رابطہ کیا, پولیس سے بھی رابطہ کیا مسلسل. یہ تو ان کا کام ہے متبادل پلان دینا, لیکن اگر وہ نہیں دیں گے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں بالکل انشاءاللہ.